अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। आज है जुमातुल मुबारक का खास दिन। आपको ये दिन बहुत बहुत मुबारक हो। स्पेशल हम इस दिन जो है वो प्रोग्राम आपके लिए पेश करते हैं जहां हम डेली हर टॉपिक पे बात करते हैं। वहीं जुमातुल मुबारक और ख़ास तौर पे रजब का महीना शुरू हो चुका है और कहते हैं कि जब रजब का महीना जो है वो आगाज़ में है तो एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करनी चाहिए, क्योंकि रजब का महीना बाबरकत महीना है। इसमें रहमतें, बरकतें, फजीलतें हैं और इस महीने को ताज़ीम का महीना करार दिया गया है। ख़ास तौर पे इस महीने से रिलेट की जाने वाली जो बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें एक ख़ास बात ये भी है कि अल्लाह ताला ने इस रजब के महीने में कभी भी किसी कौम पे अजाब नाजिल नहीं किया, बल्कि जो भी अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है उसको माफ़ी भी जल्दी मिल जाती है। और फिर असल में माफ़ी की बात जहाँ आती है वहाँ पर फिर नेक्स्ट ना करने की बात आती है। हम जब कोई गुनाह सरजद हो जाता है हमसे तो कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि नेक्स्ट हम उस तरफ ना जाएं या ना ऐसी जो है वो बात हो। तो अगर रजब के महीने में हमें अपनी गलतियों, कोताहियों का एहसास हो जाए और हम अपने ही जैसे दूसरे बहन भाई जो ज़रूरतमंद हैं उनका साथ दें, यानी हकूकुल अल्लाह के साथ साथ हकूकुल इबाद का भी ख्याल रखा जाए, तो रजब के महीने की ताज़ीम और एहतराम जो है हम सब पे लाजिम है। आज का ये मुबारक जो महीना हमारे साथ है और आज का जो मुबारक दिन जुमातुल मुबारक है, इसके हवाले से आज का स्पेशल प्रोग्राम हम आपके लिए जो है वो पेश कर रहे हैं, जिसमें हमारे साथ जाहिर है कि अलामा साहब मौजूद हैं और वो आपको जो है वो बेहतरीन तरीके से रजब के महीने की फजीलत और अहमियत के हवाले से भी बताएंगे। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि रजब के महीने से रिलेट करती हुई बहुत ही अहम खास रातें, खास बातें हैं और इसमें जो है वो आज जो हमारे लिए एक और ख़ास बात है वो ये है कि हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का जो है वो आज उर्स मुबारक भी है। तो उस हवाले से भी जो है वो हम बात करेंगे। बहुत बड़ी बुजुर्ग हस्ती, बहुत बड़ा नाम और अल्लाह और उसके रसूल के बहुत करीब। कहते हैं ना कि औलिया अल्लाह की सोहबत में बैठने वाले लोगों को फिर वैसे ही चार चांद लग जाते हैं। तो आज हम हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से भी बात करेंगे, रजब की फजीलत और अहमियत के हवाले से भी बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि आपको पता है कि 13 रजब को हज़रत मौला अली शेर खुदा का जो है वो यौम विलादत भी है, तो उस हवाले से भी जो है वो हमने बात करनी है, वो भी हम बीच में शामिल करेंगे। मौला अली के हवाले से नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आप सुनेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको जो है वो मौला अली के हवाले से भी कोई कलाम जो है वो ज़रूर सुनाएं। इसके अलावा जी मिराजुन नबी के हवाले से जो है वो बेहतरीन रात हमारे पास रजब की मौजूद है, जिसके हवाले से हम उसकी फजीलत और अहमियत भी जो है वो यहाँ पर आपको बताएंगे। तो आज का दिन, आज का प्रोग्राम बहुत अहमियत का हामिल है और जितने भी मुसलमान ये प्रोग्राम देखते हैं और जो दूसरी कम्युनिटी से भी ताल्लुक़ रखते हैं, जो इन्फॉर्मेशन के लिए प्रोग्राम देखते हैं, उन सब के लिए आज का प्रोग्राम बहुत इन्फॉर्मेटिव है। तो हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा आकिफ अम्मार हसन साहब, उनको मैं खुश आमदीद कहती हूँ और साथ ही रजब के महीने की मुबारकबाद भी पेश करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए और आपको रजब का महीना भी बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक आपको भी रजब का महीना, और हमारे सुनने वाले जो नाजरीन हैं उनको भी रजब की बहुत मुबारकबाद हो। जी अल्लामा साहब, रजब का अगर हम तारुफ की बात करें, रजब के महीने की फजीलत और अहमियत की बात करें, तो मैं चाहूँगी कि आगाज़ हम यहीं से करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का आपका मौजू बड़ा अहम है, बड़ा ख़ास है और ख़ास करके पूरा महीना ही रजब का अल्लाह पाक ने इसके अंदर बेशुमार फ़ज़ाइल रखे हैं, बरक़ात रखी हैं। उनमें से हम चंद एक का यहाँ आज ज़रूर ज़िक्र करेंगे जी। एक तो रजब तरजीबुन से निकला है, इसका माना है ताज़ीम। इसके नाम से ही ये वाज़े हो गया कि ये ताज़ीम वाला महीना है। बिल्कुल। और अगर हम कुरान की तरफ तवज्जो करें तो कुरान पाक के अंदर आता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्ना इद्दतश्शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाह। इरशाद फरमाया अल्लाह करीम ने कि अल्लाह के नज़दीक जो महीनों की गिनती है वो 12 है। और आगे इरशाद फरमाया अर्बाअतुन हुरुम, फरमाया 12 महीनों में से 4 महीने बड़े अहम हैं, बड़ी ताज़ीम वाले हैं और उनके लिए कुरान पाक ने लफ्ज़ हुर्मत का इस्तेमाल किया। अर्बाअतुन हुरुम फरमाया 4 महीने। अब उनके ऊपर हमने तवज्जो देनी है, देखना है कि वो 4 महीने कौन से हैं। इनमें
ذیقعد ہے، ذی الحج ہے، محرم ہے، یہ 3 مہینے تو تسلسل کے ساتھ آتے ہیں، بالکل، اور ایک یہ جو رجب کا مہینہ ہے جس کو شوال سے پہلے رکھا گیا، یہ اس کو اللہ پاک نے حرمت والا مہینہ قرار دیا۔ بالکل صحیح۔ اب اسلام سے قبل بھی نبی آخر الزماں آپ کے تشریف لانے سے قبل بھی اس مہینے کی حرمت اسی طرح پہلی امتوں کے اندر بھی برقرار رہی، جو آپ نے سٹارٹ کے اندر بات بیان کی نا، اور اس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور بات کا آغاز یہاں سے کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت نوح علیہ السلام جی بالکل اللہ پاک کے برگزیدہ نبی ہیں، رسول ہیں۔ بے شک۔ اب طوفان نوح، اس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر بھی کیا، حضرت نوح کی کشتی کا ذکر بھی اللہ کریم نے قرآن پاک کے اندر کیا، موجود ہے۔ اور جو اس کے ساتھ رجب کے ساتھ جو متصل بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے دیکھا کہ جب حضرت نوح کی پوری قوم نے اور جنہوں نے آپ پہ ایمان نہیں لایا، آپ کی مخالفت کی اور ان کے اوپر عذاب بھیجنے کا فیصلہ کر دیا سیلاب کی صورت میں، تو اللہ پاک نے حضرت نوح کو ارشاد فرمایا کہ اے نوح، آپ کشتی تیار کریں اور کشتی کے اندر سوار ہو جائیں۔ جس دن اللہ پاک نے حضرت نوح کو کشتی کے اندر سوار ہونے کا حکم دیا اور سوار کروایا، وہ رجب کی پہلی تاریخ تھی۔ تو یہ پتہ چلا کہ آقا اسلام نبی آخر الزمان سے پہلے بھی اس مہینے کی تعظیم موجود تھی۔ بالکل صحیح۔ تو جب وہ کشتی کے اندر سوار ہو گئے تو جو کشتی کے اندر سوار ہوئے ان کو اللہ پاک نے اپنی عذاب کی گرفت سے محفوظ رکھا، اور باقی پوری روئے زمین پر اللہ پاک نے سیلاب بھیج دیا۔ صحیح۔ وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہرے، سارے تباہ و برباد ہو گئے۔ تو جب لوگوں نے دیکھا، حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا، تو انہوں نے کشتی کے اندر روزہ رکھا۔ صحیح۔ تو وہاں سے پھر اس مہینے کی حرمت کے اندر اللہ پاک نے اور اضافہ فرما دیا، تعظیم کے اندر اور زیادہ اضافہ فرما دیا، اور روزے کی فضیلت بھی آ گئی، روزے کی فضیلت بھی آ گئی۔ اور پھر آگے چلے امت مسلمہ کے اندر بھی پھر اس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ نبی آخر الزمان آپ نے بھی روزے رکھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں ان کے اندر سے چند ایک روایات آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، اور حاضرین سننے والے ان کے لیے یقیناً فائدہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا یہ جو رجب کا مہینہ ہے، رجب شہر اللہ، فرمایا یہ اللہ کا مہینہ ہے، وشعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، اور آگے ارشاد فرمایا رمضان شہری امتی، اور آگے آنے والا جو رمضان ہے فرمایا یہ میری امت کے لیے خاص مہینہ ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ رجب کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے رجب کو اپنے ساتھ جوڑا، بالکل صحیح، اور اس مہینے کو حرمت والا مہینہ بھی قرار دے دیا۔ ریلیٹ ہوا کہ یہ عبادت کا مہینہ ہے۔ ہاں، عبادت کا مہینہ بھی، اللہ کا مہینہ ہے تو پھر عبادت کا مہینہ ہے۔ ہاں، تو عبادت بھی اس کے اندر اللہ پاک نے خاص کر دی، اس کا انعامات بھی خاص کر دیے۔ بالکل، بے شک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے ارشاد فرمایا کہ رجب کے اندر بندہ جو بھی عمل کرتا ہے، فرمایا اس کا جو آؤٹ پٹ بندے کو ملتا ہے، اس کا جو اجر ملتا ہے، ثواب ہے، وہ 2 گنا کر کے بندے کو لٹایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو عبادت کی بات آئی، روزے کی بات آئی، اب ہم نے توجہ کرنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ نے یہ رجب کیسے گزارا، بالکل ٹھیک، تاکہ اس کے مطابق امتیوں کو یہ مہینہ گزارنا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام رمضان کے علاوہ جس مہینے کے ساتھ مسلسل اور کثرت کے ساتھ روزے کی حالت میں ہوتے تھے وہ رجب کا مہینہ ہوتا تھا۔ صحیح۔ اور اس کے بعد شعبان، اور پھر شعبان کے ساتھ رمضان کو ملا دیتے۔ اب رمضان کے روزے تو فرض ہے نا امت مسلمہ پر، وہ تو رکھنے ہیں، وہ رکھنے ہیں، لیکن آقا علیہ السلام نبی آخر الزمان آپ کی سیرت کے اندر یہ بات موجود ہے، سیرت طیبہ کے اندر، کہ آپ فرائض کے علاوہ جن ماہ کے اندر کثرت کے ساتھ عبادت کرتے، روزے رکھتے، وہ یہ رجب کا مہینہ ہوتا۔ اور اپنے حاضرین کے لیے، سننے والے جو ہمارے ناظرین ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے اندر 4 عمرے فرمائے، ماشاءاللہ، اور ان میں سے ایک عمرہ آپ نے رجب کے اندر بھی کیا۔ صحیح۔ تو ایک تو روزہ رکھنا رجب کے اندر، یہ بھی سنت مصطفیٰ ٹھہرا،
صحیح. اور اللہ پاک سب کو حرمین شریفین کی حاضری نصیب آمین، فرمائے، ثم آمین. حج بیت اللہ کرنے کی جو توفیق اور سعادت عطا فرمائے. آمین. یہ رجب کے اندر ایک تو بندہ جو عمرہ کرے گا وہ مستحب کا ثواب اس کو ملے گا، دوسرا اگر وہ عمرہ کرتا ہے تو وہ سنت مصطفیٰ کو بھی ادا کرے گا. سبحان اللہ. تو یہ دو چیزیں اکٹھی ہو گئیں. پھر اگر ہم دیکھیں رجب کے اور فضائل کے اوپر اگر غور کریں تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رجب اللہ پاک کو اتنا پسند ہے کہ اللہ پاک نے جنت کے اندر ایک نہر ہے اس کا نام بھی رجب رکھا. سبحان اللہ. اور ارشاد فرمایا کہ اس نہر کا تم کیا پوچھتے ہو؟ فرمایا وہ دودھ کی نہر ہے. ہاں وہ دودھ کی نہر. فرمایا اس کا جو پانی ہے وہ دودھ سے زیادہ سفید ہے، اور اس کے پانی کی اتنی مٹھاس ہے کہ فرمایا شہد کی مٹھاس اس پانی کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. واہ واہ سبحان اللہ. اور ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی رجب کے اندر ایک روزہ رکھے گا تو اللہ پاک جنت کے اندر بندے کو اس نہر سے سیراب کر دے گا. سبحان اللہ. کتنی بڑی یہ بات ہے. ایک روزے کی بات ہے. اجر دیکھیے، اجر عظیم ہے یہ. اجر عظیم دیکھیں کہ ایک روزے کی بدولت اللہ کریم اس کو جنت کی نہر سے سیراب کر رہا ہے. اور اگر آپ روزوں کی تعداد بڑھا دیں، اب 27 رجب بھی آنا ہے، اور بعد محدثین نے اس روایت کو لیا کہ اس دن کی ایک تو فضیلت برکت بہت زیادہ ہے. ہم معراج کے اوپر گفتگو کریں گے جی بالکل. مگر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اس رات ایک خاص انعام عطا فرمایا. فرمایا اگلا دن جو 27 رجب کا جو روزہ رکھتا ہے، فرمایا اس کو اللہ پاک 60 مہینوں کے روزوں کے برابر اجر و ثواب عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. 60 مہینے. ہاں ایک مہینے کے روزے اتنے مشکل ہیں رکھنے، تو 60 مہینوں کے روزوں کے جو ہے بہاف پہ اتنا اجر اور اتنا ثواب. بالکل ایسا ہی ہے. صرف ایک جو ہے وہ 27ویں رجب کا روزہ. ہاں 27ویں رجب کا روزہ. اہمیت کا حامل ہے. اور اب میں حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ روایت کرتی ہیں، بڑی طویل حدیث مبارکہ ہے. مطلب یہ شکرانے کے روزے ہوئے نا، کہ ایک طرح سے جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اس رجب کے مہینے میں جو ہے وہ قوموں پر عذاب نہیں دوں گا، پھر جب حضرت نوح کو جو ہے وہ بچا لیا گیا اور وہ کشتی تیار ہو گئی، اور انہوں نے اس وقت جو ہے وہ شکرانے کے لیے جو روزہ رکھا، تو کیا ہم اس سے یہ چیز بھی لے سکتے ہیں کہ یہ جو ہم روزے رکھیں گے یہ شکرانے کے حوالے سے ہیں، اللہ کے آگے جو ہے وہ سر بسجدہ ہو کے ہم شکرانے کے جو ہے وہ نوافل جیسے ادا کرتے ہیں، ویسے ہی ہم یہ روزہ بھی جو ہے وہ ادا کریں گے؟ بالکل ایسا ہی ہے. اگر آپ اس کو اللہ پاک کی طرف سے انعامات جو اللہ پاک بندے کو عطا کرتا ہے شکرانے کے طور پہ رکھنا چاہیں تب بھی ٹھیک ہے، اگر سنت مصطفیٰ سمجھ کے رکھنا چاہیں تب بھی یہ اچھا عمل ہے. اگر آپ دیگر انبیاء جیسے حضرت نوح کا میں نے ذکر کیا، ان کی سنت سمجھ کے آپ روزہ رکھتے ہیں تب بھی یہ برکت ہے. تو آپ عمل جو بھی کریں، چونکہ پہلے میں نے آغاز کے اندر آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ بندہ جو بھی عمل کرے گا اللہ پاک رجب کی برکت کی وجہ سے، اس کی اہمیت کی وجہ سے اس کا اجر 2 گنا کر دے گا. اور کہاں 27 رجب کا روزہ آ گیا کہ اب 27 رجب کے بارے میں یہ بھی روایت ملتی ہے کہ اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت بھی عطا ہوئی، یعنی نبوت بھی بعد احادیث کے نزدیک آپ کو نبوت بھی 27 رجب کو عطا ہوئی. تو اللہ پاک نے بہت سے یہ خاص چیزیں اس مہینہ کے اندر رکھ دیں. اب میں بہت انبیاء اولیاء کرام کے عرس مبارک بھی آ رہے ہیں، مولا علی شیر خدا کا یوم ولادت بھی، اور یہ سارا کچھ بھی جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ میسر ہے، اور اتنی اس کی فضیلت اور اہمیت ہے کہ عبادت کا بھی ثواب ہے، نیک کام کرنے کا بھی ثواب ہے، آپ کے ہر نیک عمل کے جو ہے وہ حصے میں آپ کے لیے جو ہے ایک نیکی ہے. تو یہ تو بہت بڑی بات ہے. ہم چاہے اس مہینے کو سمجھتے نہیں ہیں، ہم مسلمانوں کو اگر اس مہینے کی تعظیم پتہ چل جائے اور میرا خیال ہے ہمیں یہ اندازہ ہو جائے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ بندے سے جو ہے وہ کیا مانگتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ بندے کو کیسا ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے لیے تو فرشتے بہت تھے نا عبادت کے لیے، پھر اشرف المخلوقات کو کیوں بنایا؟ یہ صرف ایک دوسرے کی محبت، جذبہ اور ایک دوسرے کی مدد کے لیے بنایا. اور آج الحمدللہ ہم میں سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ یہ کام سر انجام دے رہے ہیں بہترین طریقے سے، اور رجب کے مہینے اور فضیلت کو بھی سمجھتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسے 27 رجب کی بات ہو رہی ہے، معراج النبی کی بات ہو رہی ہے، اس واقعے کی طرف آ جاتے ہیں کیونکہ آج خاص طور پہ جو ہے وہ عرس مبارک بھی ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا. اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے، لیکن پہلے 27 رجب کو جو ہے وہ ڈسکس کر لیتے ہیں. جی بڑی بات جو ہے اہم ہے جس کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے. اس سے پہلے یہ بات میں انکلوڈ کرنا چاہتا ہوں کہ رجب کے اندر اللہ پاک نے بہت سی چیزیں رکھیں.
ایک تو جیسے آپ نے ذکر کیا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جو ہیں اعلیٰ رحمہ، آپ کا عرس مبارک بھی ہے، آج کا دن ہے 6 رجب کا دن ہے، آپ کا یوم میلاد بھی ہے یعنی ولادت کا دن بھی ہے، اور اسی مہینہ کے اندر 14 رجب کو آپ کو وصال بھی ہوا۔ صحیح، تو ایک یہ بھی نسبت ہو گئی اس مہینے کو۔ پھر حضرت علی شیر خدا، ان حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کا یوم ولادت وہ بھی اسی مہینہ کے اندر ہے۔ پھر آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات میں سے حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہا، جی صحیح، آپ کا یوم وصال بھی رجب کے اندر ہے۔ پھر آقا علیہ السلام کی ایک اور ازواج ہیں حضرت ممونہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا یوم وصال بھی رجب کے اندر ہے۔ یعنی اس مہینہ کے اندر بہت سی فضیلتیں ہیں، بہت سی مطلب اہم جو اسلام کے اندر ہم جن دنوں کو، جن ایام کو، شخصیات کے وصال بھی اور ان کی ولادت بھی اس سے جڑی ہے، جو ہم مناتے ہیں، وہ ان دنوں کے اندر خاص جو ہے نا ان کا ذکر بھی ملتا ہے اور تذکرہ بھی ملتا ہے۔ اب آئیے آپ جو آپ نے 27 رجب کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اس کے اوپر میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک نے 1,24,000 انبیاء کم و بیش مبعوث فرمائے۔ اب ہر کسی کو معجزہ عطا ہوا، کسی کو 1 معجزہ ملا، کسی کو 2 ملے، کسی کو 3 ملے، لیکن اللہ پاک نے اپنے محبوب کو، ہم سب کے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بے شمار معجزات عطا کیے، اور ایک محتاط اندازے کے مطابق کہ آپ کا سارا جسد اطہر ہی سراپے معجزہ ہے، بے شک، چونکہ آپ نے جو کام آپ نے کیا اللہ پاک نے اس کو اپنی طرف نسبت دے دی۔ ہم سورہ النجم کا ذکر بھی کریں گے، اس کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ وما ینطق عن الہوی، کہ ہم نے اپنے محبوب کو وہ شان عطا کی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی کلام نہیں کرتے۔ بالکل ایسا ہی ہے، جو ہم ان کو کہتے ہیں ہمارا محبوب یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صرف وہی کلام کرتے ہیں۔ تو اب کسی کو جو ہے وہ یز بیدا کا معجزہ عطا ہوا، اب موقع کی مناسبت سے حضرت موسیٰ کو معجزات عطا ہوئے، حضرت عیسیٰ کو معجزات عطا ہوئے، حضرت ابراہیم کو عطا ہوئے، مگر اللہ پاک نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات کے اندر تمام معجزات کو اکٹھا کر دیا، سبحان اللہ، تمام کمالات کو اکٹھا کر دیا، تمام عظمتوں کو اکٹھا کر دیا۔ اچھا، محبت کا تقاضا بھی یہی تھا، بالکل ایسا ہی ہے، جس محبت میں یہ کائنات بنائی گئی اور جن رحمت للعالمین کے لیے کائنات بنائی گئی، اب پھر محبت کا تقاضا تو یہی ہے نا کہ پھر سب چیزیں جو ہے وہ ایک ہی شخصیت میں اکٹھی کر دی جائیں، جو مختلف معجزات جو ہے وہ مختلف انبیاء میں، اولیاء میں، نبیوں میں جو ہے وہ بانٹے گئے، تو وہیں سے جو ہے وہ معجزات جو ہے سارے کے سارے جو ہے میرے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو ہے وہ ان کی شخصیت میں جو ہے وہ تمام چیزیں جو ہے ملتی ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی باعث سعادت بات بھی ہے کہ ہم امت محمدی ہیں، کہ ہماری جو ہے یہ نسبت ہے کہ ہمیں ویسے ہی ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہم گناہ کریں گے تو ہم بخشے چلے جائیں گے کیونکہ ہم جو ہے وہ نبی پاک کی امت میں سے ہیں، آخری امت ہے، لیکن پھر بھی ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے گناہوں کی سزا ہمیں ضرور ملے گی جو ہم کرتے ہیں۔ اچھا، دنیا میں ہی مل جاتی ہے علامہ صاحب، بہت سی سچویشنز ایسی دیکھنے میں آئی ہیں کہ دنیا میں ہی مل جاتی ہے، لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں جو کسی کے ساتھ برا کرتے ہیں۔ اسی لیے سب سے زیادہ خطرناک چیز یہ ہے کہ حقوق اللہ تو آپ ادا کر ہی رہے ہیں، حقوق العباد کی کوئی معافی نہیں ہے۔ بالکل آپ نے درست ارشاد فرمایا کہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آمد ہے، آپ کا مبعوث ہونا ہے، آپ کو رحمت للعالمین اللہ پاک نے بنا کے بھیجا ہے، تبھی تو ہمیں بعض معاملات پہ ہماری پکڑ ہو جاتی ہے، لیکن بہت سے معاملات پر اللہ پاک بندے کو ڈھیل دے دیتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کے بھیجا ہے نا، رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، تو اللہ پاک اپنے بندے سے بھی پھر آقا علیہ السلام کے تو فعل محبت کرتا ہے، اور اللہ پاک بھی کہتا ہے کہ اگر میری بارگاہ تک پہنچنا ہے، جیسے قرآن کے اندر ہے بہت سے مقامات پہ کہ اگر میری اطاعت کرنی ہے، میری بندگی اختیار کرنی ہے، من یطیع اللہ تو پھر ومن یطیع الرسول، پہلے نبی کی اطاعت کرو گے اس کے بعد میری اطاعت نصیب ہوگی۔ اللہ نے کہہ دیا، صاف کہہ دیا، بالکل،
اور فرمایا کہ کچھ اور تم سے کچھ چیز طلب نہیں کرتا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، فرمایا کہ صرف میرے محبوب کی محبت کو اپنے دلوں کے اندر بسا لو۔ مسلمان ہونے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا ضروری ہے۔ بالکل ہاں ایسا ہی ہے، اللہ کے بعد محمد کا نام ہے۔ ہاں اللہ پاک نے اپنی توحید کا جہاں ذکر کیا وہاں ساتھ متصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی ذکر کر دیا، جہاں اپنی اطاعت کا ذکر کیا وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بھی ذکر کر دیا۔ اب قرآن کے اندر ہے نا بہت سے موقعوں پر ایسا ہوا کہ جیسے قرآن نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ اب کنکریاں جو ہیں جو ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکی تھی، غزوہ بدر کا موقع تھا، مٹھی آپ نے بری اور پھینکی کفار کی طرف، مگر اللہ کریم نے اس کی نسبت بھی اپنی طرف کر دی۔ اب معجزات کی بات ہو رہی ہے نا، تو کائنات کے اندر آقا اسلام کو کمال معجزات اللہ پاک نے عطا کیے۔ اب سامنے ہزاروں کا لشکر ہے، اب مسلمان جو ہیں تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہوئے تو اللہ پاک نے کہا کہ اے محبوب اپنے امتیوں کو صحابہ کو خوشخبری دے دیں کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ایک کنکر اٹھائیں، مٹی سے اپنے ہاتھ کو تھوڑا سا مٹھی میں بھریں، وما رمیت اذ رمیت، آپ نے بس ان کو کفار کی طرف پھینکنا ہے۔ اب ایک مٹھی ہے مگر کائنات میں ایسا معجزہ کسی کو عطا نہیں ہوا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پھینکا تو وہ جو 1000 کے قریب لشکر تھا ہر کسی کو جا کے مٹی اور پتھر لگے اور وہ اس کی ہیبت سے کانپ اٹھے۔ تو اللہ پاک نے اس کو بھی اپنی طرف نسبت دے دی کہ یہ محمد کا پھینکنا نہیں ہے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، یہ اللہ پاک نے اے محمد آپ نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ کی ذات نے پھینکا ہے۔ تو اتنا پیار اللہ پاک نے اپنے محبوب سے کیا تو پھر امتی کو بھی اتنے پیار کا حق ادا کرنا ضروری ہے۔ اب معراج کی طرف ہم آتے ہیں، اس سے پہلے حضرت موسیٰ کا تھوڑا سا تذکرہ ہم کر لیتے ہیں کہ ان کو بھی شوق ہوا۔ اب کہاں آقا علیہ السلام جن کو لینے کے لیے جبریل امین آ رہے ہیں، اور قرآن نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے محبوب بندے کو، برگزیدہ بندے کو رات کے کچھ دیر کے لیے، کچھ لمحوں کے لیے مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گئی۔ اب آقا علیہ السلام کا بظاہر قرآن نے اس کا ذکر نہیں کیا کہ ارادہ یقیناً ہوگا، لیکن اس کا اظہار قرآن کے اندر موجود نہیں ہے کہ اللہ پاک کے حضور آپ نے کوئی ریکویسٹ کی ہو، کوئی عرض گزاری ہو کہ مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں یا معراج کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ ہاں تو ایک طرف آقا علیہ السلام کا مقام و مرتبہ اور دوسری طرف حضرت موسیٰ کو دیکھیں کہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ مولا میں تیرا جلوہ دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے معراج کروا، میں تجھے تکنا چاہتا ہوں۔ آگے سے اللہ کا کیا جواب آ رہا ہے، لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ اور کہاں پھر ایک طرف موسیٰ وہ بھی نبی ہیں جن کو رسالت عطا ہوئی ہے، اور ایک طرف تاجدار کائنات آپ کی ذات ببرکات ہے، مگر ادھر انکار ہو رہا ہے اور ادھر نبی آخر الزمان کو خود بلایا جا رہا ہے، اقرار ہو رہا ہے۔ ہاں محبت کا آپ انداز دیکھیں اور دیکھیں کہ آقا علیہ السلام نے، آپ نے تو اگلے دن جب معراج کا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ مجھے بلا کے لے جانے والے جبرائیل تھے اور سفر معراج کی رات میری سواری براق تھی، مگر جب صبح اللہ پاک نے اعلان کیا تو ہر چیز کو بیچ سے غائب کر دیا اور کہا کہ سبحان الذی اسریٰ، کہ ایک پاک ہے میری ذات جو اپنے برگزیدہ بندے کو خود لے گئی۔ اب جبریل کو بھی نکال دیا بیچ میں سے اور براق کو بھی نکال دیا اور ساری نسبت اللہ پاک نے اپنی طرف کر دی۔ اب یہاں ایک جو حکایت ہے وہ میرے ذہن کے اندر آئی ہے، میں اپنے ناظرین کے گوش گزار بھی کرنا چاہتا ہوں کہ اب آگے چل کے ہم بات کریں گے کہ اللہ پاک نے اپنا کتنا قرب عطا کیا۔ اب قرآن کے اندر 3 مقامات پر معراج کا ذکر ہے جو اللہ پاک نے آپ کو معجزہ عطا کیا، یہ اس کا قرآن پاک کے اندر 2-3 مقامات پر ذکر ہے، آگے چل کے ہم اس کا بھی ذکر کریں گے، مگر یہاں رک کے ایک حکایت آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک نے اپنے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے، کوئی ہمارے دائیں بائیں ہیں، ہمارے جو ہے وہ نامہ اعمال کو ترتیب دے رہے ہیں، بالکل۔
کرامن کاتبین کہتے ہیں نا ان کو، بالکل، جو آپ کے رائٹ اور لیفٹ بیٹھے آپ کی اچھائی اور برائیاں لکھ رہے ہیں، لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہے، ہم برائیوں پہ برائیاں کیے چلے جا رہے ہیں، لیکن وہ جو کتاب برائیوں والی ہے وہ بھر چکی ہے، تو کتابوں کے فرے بھر جاتے ہوں گے. بالکل ایسا ہی ہے، جتنی برائیاں کرتے ہیں ہم لوگ. ہاں، تو اللہ پاک نے بے شمار ملائکہ کو وجود بخشا ہوا ہے. بالکل وہ کائنات کے چپے چپے پہ پھیلے ہوئے ہیں، اپنی اپنی ڈیوٹیاں نبھا رہے ہیں. جیسے اسرائیل ہیں، وہ انسان کی روح قبض کرنے کی ڈیوٹی ہے، اس طرح ہاں اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ الذین یحملون العرش، ہم نے کچھ ایسے ملائکہ کو بھی پیدا کیا ہوا ہے جنہوں نے ہمارے عرش کو اٹھایا ہوا ہے. سبحان اللہ. ومن حولہ، اور کچھ ایسے ہیں جو اس عرش کے ارد گرد طواف بھی کر رہے ہیں. بے شک. یسبحون بحمد ربہم، بے شک. وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس عرش کے ارد گرد چکر بھی لگا رہے ہیں اور ساتھ اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا بھی بیان کر رہے ہیں، اس کی تسبیحات بھی بیان کر رہے ہیں. پر اتنے ملائکہ اللہ پاک نے پیدا فرما رکھے ہیں. اچھا علامہ صاحب، یہ تو ہم نے جو ہے ملائکہ کی جو ہے وہ بات کر لی. اب ہم نے 27 رجب کی جو ہے وہ بات کی کہ اس کی فضیلت اور اہمیت بہت ہے. یہ واقعہ معراج کا جو ہے وہ سب کو جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ واقف بھی ہیں اس چیز سے. اب ہم ذرا بات کر لیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک کے حوالے سے بھی، ان کی شخصیت کے حوالے سے بھی، کہ ہمارے ناظرین کو جو ہے یہ بھی پتہ چلے. کیونکہ یہ جو بزرگ ہستیاں ہیں، کہتے ہیں نا کہ کسی بڑے افسر سے ملنے کے لیے سب سے پہلے اس کے پی ایس سے ملنا پڑتا ہے، اس کے اسسٹنٹ سے ملنا پڑتا ہے، اس سے ٹائم لینا پڑتا ہے، پھر جا کر جو ہے بڑے صاحب ملتے ہیں. تو اللہ تک پہنچنے کا راستہ جو ہے وہ یہ اولیاء اللہ ہیں جن کے ساتھ اللہ کا نام جڑا ہے. انہوں نے اپنی ذات کو اللہ کے لیے مٹایا ہے، راتوں کو جاگ کر عبادتیں کر کے، بھوکے پیٹ سو کے، اپنا کما کے، لوگوں کو دے کے انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ کتنے اللہ کے چاہنے والے ہیں. اور جب کوئی اللہ کے لیے اپنی ذات کو مٹاتا ہے تو پھر اللہ اس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے، اور جب اللہ کسی کے ساتھ شامل ہو جائے تو اس کے نام کے ساتھ اولیاء اللہ لگ جاتا ہے. اسی لیے جب ہم حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرتے ہیں تو یہ وہی اتنی بڑی ہستی اور اولیاء اللہ ہیں کہ ان کی کرامات بہت ہیں. تو میں چاہوں گی کہ اس پر بھی ہم ضرور بات کریں. شکریہ. آپ نے آج چونکہ آپ کا عرس بھی منایا جا رہا ہے، تو اس سے پہلے اگر آپ اجازت دیں تو جو حکایت میں نے شروع کی تھی میں اس کو ذرا کمپلیٹ کرنا چاہتا ہوں. جو ہے وہ شارٹ مینز میں کمپلیٹ کر لیجئے، پھر اس کے بعد ہم اس پر آ جاتے ہیں. بالکل. اب ملائکہ کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، تو ایک فرشتہ ہے جس کی عرش کے اوپر ڈیوٹی لگی ہے. اس نے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا تو مجھے اجازت دے، میں تیرے عرش کو دیکھنا چاہتا ہوں، کتنا بڑا ہے، اس کی کتنی طوالت ہے، میں چکر لگانا چاہتا ہوں. اللہ پاک نے کہا کہ جیسے حضرت موسیٰ کو انکار ہوا نا کہ لن ترانی، تو یہ عمل نہیں کر سکتا، نہیں دیکھ سکتا، اس طرح فرشتے کو بھی انکار ہو گیا. کہا کہ نہیں تو اس کا چکر نہیں لگا سکتا، تو میرے عرش کا احاطہ نہیں کر سکتا. مگر فرشتے نے کہا کہ مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ پاک نے عرضی قبول کر لی. تو مختصر یہ کہ اس نے اب فرشتے ہیں ان کو اللہ پاک نے پر عطا کی ہیں، اب اس نے اپنے پروں سے اڑنا شروع کر دیا. صحیح. اور روایت کے اندر ہے کہ اس فرشتے نے لگاتار 20 سال تک مسافت طے کی اپنے نورانی پروں سے. اور جب اس نے سفر کرتا گیا 20 سال تک، جب 20 سال کے بعد رکا تو اس نے دیکھا کہ جہاں سے میں چلا تھا وہاں سے تو میں تھوڑا سفر میں نے آگے طے کیا. تو وہ بڑا پریشان ہوا. اس نے کہا کہ مولا ابھی تو سفر میرا شروع بھی نہیں ہوا، جہاں سے میں نے شروع کیا تھا وہیں تھوڑا سا آگے سفر بڑا ہے. تو اللہ پاک نے کہا کہ فرشتے میں تجھے کہا تھا کہ میرے عرش کا احاطہ نہیں ہو سکتا. تو اب اس نے عرض کی کہ مولا اب مجھے اور پر عطا کر، میرے پروں کی تعداد بڑھا دے. تو اللہ پاک نے اس فرشتے کی پروں کی تعداد بڑھا دی. اب ایک روایت کے اندر ہے کہ اللہ پاک نے جبریل امین کو 600 پر عطا کیے ہوئے ہیں. صحیح. اب اس جو اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہے فرشتہ، اس کے پروں کی تعداد بڑھا دی گئی. اب اس نے پھر سفر شروع کر دیا، اور روایت کے اندر ہے کہ اس کے ایک پر سے دوسرے پر کے درمیان جو مسافت ہے نا، وہ ایک طرف مشرق اور دوسری طرف مغرب کی جہاں سمت ختم ہوتی ہے، جتنا اس کے درمیان فاصلہ اس کے پر اتنے بڑے تھے، اتنے بڑے پر ہیں. سبحان اللہ. یہ ہے اللہ کی شان. اللہ کی شان. تو اللہ کی شان کو ہم پہچان بھی نہیں سکتے. اللہ پاک ہم سب کو، ہمارے پاس تو الفاظ نہیں کہ بالکل ایسا ہی ہے. اب اس نے پھر سفر شروع کیا، اور روایت کے اندر ہے کہ اب پر بھی اتنے بڑے، پروں کی تعداد کے اندر بھی اضافہ ہو گیا. مگر 20 سال اس نے اور سفر کیا. پہلا 20 سال کا سفر بھی، اگلا 20 سال کا سفر بھی. اور جب 40 سال کا سفر کر کے جب اس نے دوبارہ کھڑا ہوا دیکھا تو اس کو تھوڑا سا فرق پڑا تھا سفر کا، اور اس کے پر سارے جل گئے تھے.
تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ایسی ضد اللہ پاک نے اس کو کہا کہ اے فرشتے تجھے کہا تھا کہ تو میرے عرش کا احاطہ نہیں کر سکتا، یہ ہر کسی کے مقدر کی بات نہیں ہے، لہذا تو واپس لوٹ جا۔ اب وہ جلے ہوئے پروں کے ساتھ واپس اپنے مقام پہ لوٹ گیا۔ اب جو بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ ہمارے کریم آقا کی شان کیا ہے، اللہ پاک نے سفر معراج عطا کیا اور کہا کہ عرش پہ بلایا۔ اب کتنی قربت عطا کی اس کا بھی ذکر ہم کر لیں گے۔ جب آقا علیہ السلام عرش پہ پہنچے نا، عرش کے قریب، تو وہی فرشتہ سامنے آ گیا اور اس نے کہا کہ اے نبی آپ عرش کی سیر کریں گے، جنت و دوزخ کی سیر کریں گے، اللہ پاک نے آپ کو آج معراج کے لیے بلایا ہے، سب سے پہلے ایک میری عرضی تو قبول کریں، صحیح میری ایک درخواست اللہ کے حضور پیش کریں۔ تو آقا علیہ السلام نے کہا کہ اے فرشتے تمہاری کیا عرضی ہے، کیا درخواست ہے؟ اس نے کہا جی میں نے عرش کو دیکھنا چاہا تھا مگر میں 40 سال کی لمبی مسافت کے بعد بھی نہیں دیکھ سکا، تو لہٰذا میری درخواست یہ ہے کہ میرے یہ جو پر ہیں جو جل گئے ہیں، آپ اللہ کے حضور یہ درخواست کریں کہ اس فرشتے کے پروں کو ٹھیک کر دیا جائے۔ صحیح۔ تو سفر معراج آقا علیہ السلام نے اس فرشتے کی بھی اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی اور اس کے جو اصل پر ہیں وہ عطا ہو گئے۔ تو یہ حقائق میں نے آپ کے سامنے رکھنا ضروری سمجھی۔ اب آتے ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آپ کی ذات برکات پر۔ اللہ پاک نے اپنے جو اولیاء ہیں، اولیاء کے لیے اللہ پاک نے لفظ دوست استعمال کیا، فرمایا جیسے قرآن کے اندر الا ان اولیاء اللہ، فرمایا یہ ہمارے جو دوست ہیں، ہم سے محبت کرنے والے ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو کسی قسم کا خوف خطر کوئی چیز ان کو ہاں ان کے نزدیک یہ چیز نہیں آتی، عطا ہی نہیں کیا جاتا نا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ جو پھر ہمارا دوست بن جائے، الا ان اولیاء، جو ہمارے اولیاء کے اندر آ جائے، فرمایا اس کو ہم تقوی کی نعمت عطا کر دیتے ہیں۔ اولئک هم المتقون، ہم ان کو تقوی کے لیے چن لیتے ہیں، یعنی اپنی پرہیزگاروں میں کرتے ہیں، ہاں پرہیزگاروں کے اندر ہم ان کا شمار کرتے ہیں۔ دنیا کی تمام ناپاکی کو، نجاست کو، برائی کو، ہر چیز کو اللہ پاک اپنے دوستوں سے دور کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر ان دوستوں کے اندر اگر ہم نائب رسول کی بات کریں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو آپ کو نائب رسول کا ٹائٹل عطا ہوا، سبحان اللہ سبحان اللہ، سلطان الہند کا ٹائٹل عطا ہوا۔ بالکل صحیح۔ اور یہ کیسے عطا ہوا؟ آپ اپنے شیخ کے ساتھ عمرے کی سعادت کے لیے مکہ معظمہ گئے، جب عمرے کی سعادت کے بعد جب مدینہ تو رسول پہنچے، آقا اسلام کی بارگاہ کے اندر آپ نے سلام پیش کیا، اور اس کو اولیاء کی بہت سی کتابوں کے اندر اس واقعے کا ذکر ملتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو آپ کے سلام کا خود جواب عطا کیا اور ارشاد فرمایا کہ اے معین الدین، اچھا آپ کا اصل نام حسن تھا، اچھا، اور یہ جو آپ کو معین الدین کا لقب ہے یہ بھی کتابوں کے اندر ملتا ہے کہ یہ بھی آقا علیہ السلام کی طرف سے عطا ہوا۔ معین کا مطلب ہوتا ہے مدد، مددگار، مدد کرنے والا۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے حسن، ایک تو میں تجھے سلطان ہند بنا رہا ہوں، ہند کی سلطانی عطا کر رہا ہوں، اور دوسرا تجھے اپنے دین کا معین بنا کے واپس بھیج رہا ہوں، یعنی کہ تیرے ہاتھ پر لاکھوں لوگ کلمہ پڑھیں گے، مسلمان ہوں گے۔ تو آپ دربار رسالت کے اندر آپ کو یہ شرف ملا کہ آپ کو وہاں سے نائب رسول کا ٹائٹل عطا ہوا، سلطان الہند کا ٹائٹل عطا ہوا، اور جب پھر آپ کی بے شمار کرامات ہیں، میں ایک دو کا یہاں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جب وہاں سے آپ کو اذن ملا کہ آپ کی ڈیوٹی اب جو ہے وہ ہند کے اندر لگ چکی ہے، آپ ہند کا رخت سفر باندھیں، تو آپ واپسی پہ بغداد بھی گئے۔ اب حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی بہت بڑے رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کو اللہ پاک نے بڑے کمالات عطا کیے، بہت مقام فضیلت عطا کی، وہیں سے گزر کے جانا پڑتا ہے، سارے جو اولیاء ہیں ان کو فیض وہیں سے ہے، شاہ جیلاں کا فیض ہے نا۔ بات ہو رہی ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے، اور جیسے کہ اللہ نے اپنے دوستوں کے ساتھ، یعنی دوست کا لفظ جو ہے اولیاء اللہ کے ساتھ جو ہے وہ استعمال کیا ہے، علامہ صاحب جتنی خوبصورتی سے آپ یہ بیان کر رہے تھے، ہم چاہیں گے کہ اسی قصے کو ہم جو ہے وہ تھوڑا سا آگے تک لے کے جائیں اور پھر یہ سمجھیں کہ یہاں تک پہنچنے کا جو راستہ ہے، جو اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے، وہ بیسک ہے کیا،
اس کی جو جڑ ہے، جہاں ہم سے کہتے ہیں گراس روٹ کیا ہے، جہاں سے ہمیں سب کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو سیدھے راستے پہ، صراط مستقیم پہ رکھنا ہے تو پھر ہمیں اولیاء اللہ کی کون سی ایسی شخصیت کا پہلو ہے جس کو لازمی طور پہ مد نظر رکھنا ہے. یہ ذرا اس کے بارے میں بتائیے گا. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی ذات ببرکات کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے جی. اور جو آپ نے ابھی یہ سوال شامل کیا ہے کہ یہ اولیاء کو اتنا مقام، اللہ نے اپنے برگزیدہ خاص بندوں کو اتنا جو مقام عطا کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بیسک سب سے بڑی یہ ہے کہ یہ خود عبادت کا منبع تھے یہ لوگ، اور قرآن نے ان کے لیے، جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ متقون کا لفظ قرآن نے، متقین کا لفظ، دونوں چیزیں آئی ہیں، خود استعمال کیا ہے اور ان کی نشانیاں بیان کی ہیں. فرمایا یہ جو ہمارے جو دوست ہیں، ہمارے اہل اللہ ہیں، ہمارے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، ہمارے ولی ہیں، والمقیمین الصلاۃ، آپ ان کو دیکھیں گے کہ یہ ہمیشہ صوم و صلات کے پابند ہوں گے، بالکل صحیح، نماز کی پابندی کرنے والے ہوں گے، والمؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ کی بھی ادائیگی کا باقاعدگی سے اہتمام کریں گے. یعنی ان کے دروازے پر جو بھی آئے گا یہ اللہ کی رضا کے لیے ان کی مدد کریں گے، صحیح، اور کترائیں گے نہیں. اور فرمایا ان کا اللہ کی ذات پر، والیوم الآخرہ، اللہ کی ذات پر، یوم آخرت پر ان کا ایمان بڑا پختہ ہے، بڑا مضبوط ہے. صحیح. فرمایا یہ جس کے اندر صفات ہوں گی اس کو ہم اپنی بارگاہ سے اپنا قربی عطا کریں گے اور اپنی بارگاہ سے اس کے لیے دوستی کا پیغام بھی بھیجیں گے، صحیح، اور اس کو عام بندوں سے نکال کر اپنے خاص اولیاء کے اندر بھی شامل کریں گے. اب خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ، آپ کی ذات گرامی کی اگر ہم بات کریں تو آپ ایک تو آپ کی زندگی کے اندر، جیسے ہم نے رجب کے روزوں کا ذکر کیا ہے نا کہ روزوں کی بڑی اہمیت ہے، آپ کثرت کے ساتھ جو ہے وہ روزوں کی پابندی کرتے تھے. عام دنوں کے اندر بھی آپ زیادہ روزے کی حالت میں رہتے تھے. صحیح. اور آپ کے کمالات کے اندر یہ ذکر ملتا ہے کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت اس کو اپنا معمول بناتے تھے، سفر کے اندر، حضر کے اندر، اٹھتے بیٹھتے ہر جگہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے. اور آپ کی جو سوانح حیات ہیں جن آپ کے بارے میں لکھا گیا ہے، ان کے اندر یہ ذکر ملتا ہے کہ آپ دن کے اندر 2 مرتبہ پورے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے. تو آپ دیکھیں کہ عبادت ایک آپ نے ہمیشہ زیادہ زندگی جو ہے وہ روزے کی حالت میں گزاری، پھر آپ نے بہت زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کی، پھر جو آپ کے سامنے حاضر ہوا، جو سوال لے کر آتا آپ نے کبھی اس کو واپس نہیں بھیجا. اور اگر ہند کی بات کریں، جیسے میں آپ کے جو آپ دربار رسالت سے آپ واپس لوٹ رہے تھے، آپ کو جب سلطان ہند کا لقب عطا ہوا، ٹائٹل عطا ہوا، اور معین الدین کا لقب عطا ہوا، تو آپ رستے میں بغداد کے اندر تھوڑی دیر کے لیے رکے. وہاں آپ کی ملاقات حضور شیخ عبد القادر جیلانی، جو تمام ولیوں کے سربراہ ہیں، ان سے ہوئی. وہ دور مبارک اور آپ کا دور مبارک ایک ہی ہے. صحیح. اور آپ کی 2-3 ملاقاتیں بھی تاریخ کے اندر موجود ہیں، مگر اس ملاقات کا ذکر میں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ کو معین الدین لقب ملا نا، دین کی مدد کرنے والا، یہ اب مشہور ہو چکا تھا. تو حضور غوث اعظم، حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ، آپ نے علل اعلان مجمع کے اندر یہ اعلان کیا کہ لوگوں، یہ جس کو تم معین الدین کہہ کے پکار رہے ہو، اس کا اصل نام حسن ہے، مگر معین الدین اس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے عطا کیا ہے. سبحان اللہ. یہ ہماری دین کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی مدد کرے گا. یعنی مدد سے مراد کیا ہے؟ بندہ مدد نہیں کر سکتا، مراد یہ ہے کہ دین کی آگے پرچار کرے گا، دین کا میسج، پیغام لوگوں تک پہنچائے گا، جو ہماری ذمہ داری بھی ہے. اس لیے امت مسلمہ کو تو خاص شان عطا ہوئی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ ہم نے جو امت مصطفیٰ کو خاص جو مقام و مرتبہ عطا کیا ہے، اس کی بیسک وجہ یہ ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ اس کے ذمے جو اہم کام یہ ہے کہ یہ ہمیشہ لوگوں کو ہدایت کا رستہ بتائیں گے، اچھے رستے کی طرف نشاندہی کریں گے، اور جو برائی کا رستہ ہے ادھر سے لوگوں کو روکیں گے. تو بحیثیت امتی بھی یہ ہمارے سب کے اوپر جو ہے یہ فرض عائد ہوتا ہے، قرآن کی یہ نص ہے. تو
حضرت جو میں بات کر رہا تھا شیخ عبد القادر جیلانی آپ نے کہا کہ ان کو یہ خاص لقب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے عطا کیا. اب اس دور کے اندر جب آپ بغداد پہنچے تو وہاں کچھ لوگ بڑے مشہور تھے اپنی عبادت کے اندر، ریاضت کے اندر. اب اللہ پر بھی وہ یقین نہیں رکھتے تھے. کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو آگ کے پجاری تھے، اور ان کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ یہ 6 ماہ تک کچھ کھاتے نہیں ہیں. اب وہ بھی مسلسل روزوں کی حالت میں رہتے تھے. اب اسلام سے پہلے بھی روزوں کو کنسپٹ موجود تھا، جیسے قرآن نے کہا نا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. لیکن فضیلت جو ہے وہ اس کی اسلام کے بعد جو ہے یہ فضیلت ہے. بھوکے رہنا تو جو ہے وہ روزے میں شمار نہیں ہوگا. اللہ نے پھر واضح کہا کہ تم اپنے آپ کو بھوکے پیٹ رکھتے ہو تو یہ روزہ نہیں ہے. روزہ تو پھر آنکھ کا بھی ہے، روزہ تو پھر ناک کا بھی ہے، روزہ تو پھر کان کا بھی ہے، روزہ تو پھر ہاتھ کا بھی ہے. تو تمام چیزوں کے روزے کی جو ہے وہ الگ الگ جو ہے فضیلت بیان کر دی گئی کہ یہ روزہ ہے اصل میں، جو پہلے کانسیپٹ نہیں تھا. تو یہ اسلام نے سمجھایا ہمیں آ کے. جی آپ کنٹینیو کیجیے. ہاں، روزہ مطلب بات اب روزے کی ہو رہی ہے. اب روزہ یہ نہیں کہ خالی بھوک اور پیاس کو بندہ برداشت کر لے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ ارشاد گرامی ہے، قرآن کی تفاسیر کے اندر بھی یہ بات ملتی ہے کہ کچھ روزہ دار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوک اور پیاس کے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ انہوں نے اپنے نفس کو جو ہے نفسانی خواہشات سے نہیں روکا، برائیوں سے نہیں روکا، جھوٹ بولنے سے انہوں نے اپنے آپ کو نہیں روکا. پیٹ کو بھوکا رکھنے سے روزہ تھوڑا ہی ہو جاتا ہے. ہاں، تو وہ ان کی بات ہو رہی تھی کہ انہوں نے لوگوں کے اندر، اب ان کا شور تھا، غوغا تھا کہ یہ بڑے عبادت گزار ہیں، یہ آگ کی پوجا کرتے ہیں، 6 ماہ تک یہ کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں. تو ان کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی آپ کے سامنے پیش کیا گیا. تو آپ نے جب ان سے کلام کیا، ایک تو آپ کی شخصیت، چونکہ آپ روضہ رسول سے آپ کو اجازت ملی تھی، آپ وہاں سے فیض لے کر آ رہے تھے، نائب رسول کا ٹائٹل ملا تھا، اور فیض رسول، ہاں، جو شخصیت کے اندر بہت روب تھا، دبدبا تھا. ایک تو انہوں نے جیسے آپ کی شخصیت کو دیکھا وہ کانپ اٹھے. تو آپ نے پھر ان سے سوال کیا کہ لوگوں کے اوپر تم نے اپنا بڑا نام بنایا ہوا ہے، تو تم یہ آگ کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ صحیح. اگر تم نے عبادت ہی کرنی ہے تو اس مالک کی کرو جس نے کائنات کو بنایا، ایک پروردگار کی کرو جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. تو ان کا عجیب سا کنسپٹ تھا. انہوں نے کہا جی کہ ہم اس آگ کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ آگ کل کو ہمیں جلائے نہ. اب ان کا بھی یقین تھا، انہوں نے بھی پڑھ رکھا تھا کہ کل روز معاشر جب اعمال تلیں گے تو جن کے دوزخ کی آگ کا ان کے سامنے کنسپٹ تھا. تو انہوں نے کہا جی ہم اس آگ سے بچنے کے لیے اس آگ کی پوجا کر رہے ہیں. تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آپ مسکرائے، انہوں نے کہا یہ تو فنا ہونے والی ہے، تو اگر تم نے کچھ حاصل کرنا ہے تو جس کی ذات باقی ہے، جس نے ہمیشہ رہنا ہے، اس کی طرف توجہ کرو. آگ کا تم آگ سے ڈر رہے ہو، اس کی عبادت کر رہے ہو، تو یہ آگ تو جو ہے عبادت کے لائق نہیں ہے. تو انہوں نے کہا اچھا آپ اگر ہماری آگ کی مخالفت کر رہے ہیں نا، تو آپ پھر ہمیں کوئی چیز دکھائیں، کوئی کرامت دکھائیں. معجزہ ایک جو ہے نا وہ خاص نبی کے ساتھ خاص ہے، جو اہل اللہ ان کے ساتھ جو ہے وہ کرامت کا ذکر ملتا ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ اگر آپ ہمیں کوئی کرامت دکھائیں، یہ آگ جس کا کام جلانا ہے، ہم اس سے جلنے سے بچنے کے لیے سارا عمل کر رہے ہیں، تو اگر آپ کو آگ نہیں جلاتی تو ہم آپ کے خدا پر ایمان لے آئیں گے. ٹھیک ہے. یہ ابھی ہند نہیں پہنچے، یہ بغداد کا واقعہ. ٹھیک ہے. تو آپ نے کہا مجھے آگ نے کیا جلانا ہے، آپ نے اپنا جوتا اتار کے دیا. کہا اس آگ کی یہ جرت نہیں ہے کہ یہ معین الدین کے جوتے کو بھی جلا دے. سبحان اللہ. آپ نے پاؤں سے ایڑی ماری اور کہا کہ ان جوتوں کو آگ کے اندر ڈال دو. تو آپ کے جوتوں کو آگ کے اندر ڈالا گیا، مگر جس آگ کا کام جلانا ہوتا ہے اس آگ نے معین الدین کے قدموں کے ساتھ جو جوتے لگے تھے ان کو بھی نہیں جلایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور آپ کی یہ کرامت دیکھ کے وہ جو ساتھ کے ساتھ عبادت گزار تھے، جو آگ کی پوجا کرتے تھے، وہ دائرہ اسلام کے اندر آ گئے. صحیح. انہوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام کو قبول کر لیا. اب یہاں سے یہ جو نقطہ ہے، یہ بھی آپ کو جو سارے ناظرین حاضرین دیکھنے والے ہیں کہ جن کی پھر اولیاء کے ساتھ نسبت ہو جائے ان کو اللہ پاک کیا کیا انعامات عطا کرتا ہے. ایک جوتا جو حضرت خواجہ معین الدین کے جسم کے ساتھ کچھ دیر کے لیے لگا، مس ہوا، اس کو آگ نے نہیں جلایا. اور جو پھر آپ کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں ان اولیاء کے ساتھ،
اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، آپ کا دور مبارک ہے جب آقا علیہ السلام نے خطبہ حجت الوداع دیا، سارے معاملات ہوئے، تو صحابہ کو تو اس بات کی واضح آپ نے اشارے دے دیے کہ اب میرا وقت جو ہے دنیا کے اندر کم ہے، تو صحابہ پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا کہ آقا اس دنیا کے اندر تو ہم جب چاہتے تھے آپ کی زیارت کر لیتے تھے، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے تھے، آپ کی قدم بوسی کر لیتے تھے، دست بوسی کر لیتے تھے، ہمیں گھر جاتے تھے ہمیں چین نہیں ملتا تھا، ہم ہمیشہ آپ کی بارگاہ میں بیٹھے رہتے تھے، تو ہمیں اس چیز کا ڈر ہے کہ جب اس دنیا سے چلے جائیں گے یا جب ہم جنت کے اندر جائیں گے. اب ان کا صحابہ کا ایمان دیکھیں کہ ان کو اس بات کی بھی یقین پختہ ہے کہ ہمیں غلامی مصطفیٰ میں جنت بھی مل جائے گی، مگر ان کا ایمان دیکھیں کس درجے پہ. انہوں نے کہا کہ آقا ہمیں بس اس چیز کا ڈر ہے، خوف ہے کہ آپ نبی ہیں، آپ اعلیٰ مقام پر ہوں گے، ہم امتی ہیں، ہم نیچے والے مقام پہ ہوں گے، نچلے درجے پہ ہوں گے، مگر قربان جائیں آقا علیہ السلام آپ کی رحمت پر، آپ کی شفقت پر، آپ کی محبت پر. آپ نے کہا کہ صحابہ پریشان نہ ہو، جو بندہ جس کے ساتھ محبت کرتا ہوگا اللہ کل روز معاشر جنت میں اس کو وہی مقام دے گا کہ جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے، جو مقام اس کو عطا ہوا. یعنی خاص بات فرمایا، جس مقام پر انبیاء رسول ہوں گے ان سے محبت کرنے والے بھی اللہ پاک ان کی نسبت سے وہ مقام عطا کرے گا. بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا کہ آپ نے بہت خوبصورت انداز میں رجب کے مہینے کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے بھی ہمیں آگاہ کیا. ساتھ ہی ہم نے آج حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک کے حوالے سے بھی بات کی، آپ کی شخصیت کے پہلو اور آپ کی کرامات کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بات کی، اور اسلام اصل میں ہم سے تقاضا کرتا کیا ہے ہم نے یہ بھی بات کی کہ آج ہماری شخصیت کو ہونا کیسا چاہیے. اسی کے ساتھ ابھی ہم جو ہے وہ بریک لیں گے اور بریک کے فوری بعد ہم آپ کو دوبارہ جوائن کرتے ہیں. تو ہمارے ساتھ یہاں پر ہمارے نعت خواں جو ہے وہ شامل ہوں گے جو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نذرانہ عقیدت پیش کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. بس چھوٹی سی بریک کے بعد ہم دوبارہ واپس آتے ہیں. ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو دوبارہ پروگرام میں. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں کوہینور ایٹ 9. میں ہوں ڈاکٹر نبیہہ علی خان اور میرے ساتھ مجھے ابھی جوائن کیا ہے ہمارے بہت ہی اچھے پاکستان کا ایک اچھا بڑا نام، اور ساتھ میں جو ہے وہ بہت اچھی نعت پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، ادائیگی بھی اور تلفظ بھی اور آواز بھی بہت اچھی ہے، محمد اشرف قادری صاحب. ان کو میں ویلکم کہتی ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. اور جیسے کہ آج جمعۃ المبارک کا خاص دن ہے اور خاص موقع ہے، رجب کے مہینے کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے جو ہے وہ ہم نے بریک سے پہلے علامہ صاحب سے جو ہے وہ بات کی جو آپ سن بھی رہے تھے. تو میں چاہوں گی کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ نذرانہ عقیدت بھی پیش کریں اور ہمیں سنائیں تاکہ ہم بھی اس سے فیض یاب ہو سکیں اور ہمارے ناظرین بھی. ایک بے نام کو اعزاز نسب مل جائے، ایک بے نام کو اعزاز نسب مل جائے، ایک بے نام کو اعزاز نسب مل جائے، کاش مداح پیمبر کا لقب مل جائے، کاش مداح پیمبر کا لقب مل جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آدمی کو وہاں کیا کچھ نہیں ملتا ہوگا،
آدمی کو وہاں کیا کچھ نہیں ملتا ہوگا، سنگریزوں کو جہاں جنبش لب مل جائے، سنگریزوں کو جہاں جنبش لب مل جائے، کس زبان سے میں تیری ایک جھلک بھی مانگوں، کس زبان سے میں تیری ایک جھلک بھی مانگوں، طلب حسن تو ہے حسن طلب مل جائے، طلب حسن تو ہے حسن طلب مل جائے، اب تو گھر میں بھی مسافر کی طرح رہتا ہوں، اب تو گھر میں بھی مسافر کی طرح رہتا ہوں، کیا خبر اذن حضوری مجھے کب مل جائے، کیا خبر اذن حضوری مجھے کب مل جائے، دینا قسطوں میں مظفر کو محبت اپنی، دینا قسطوں میں مظفر کو محبت اپنی، جس قدر اس کے مقدر میں ہے سب مل جائے، خواہش تو یہی ہوتی ہے، جس قدر اس کے مقدر میں ہے سب مل جائے، ایک بے نام کو اعزاز نسب مل جائے، کاش مداح پیمبر کا لقب مل جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک مشکل کلام، ایک مشکل اور ساتھ ہی ایک دعا بھی، اللہ کے حضور ایک دعا بھی ہے، ایک فیلنگ ہے، آپ کی کیفیت ہے
کہ جس میں جو ہے وہ آپ نے یہ کہا کہ یہ لقب بھی مل جائے, یہ مقام بھی مل جائے, اور جو ہے وہ محبت میں عشق کی بات ہے تو پھر قسطوں میں کیوں ملے, پھر جو ہے وہ سارے کا سارا مل جائے. تو بہت خوبصورت, بہت خوبصورت. آمین ثم آمین. اللہ تعالیٰ ہماری جو ہے وہ نیکیوں کو قبول و منظور فرمائے اور ہمارے گناہوں کو درگزر فرمائے, کیونکہ رجب کا مہینہ ہے. خاص طور پہ آپ کا بھی بہت شکریہ کہ محمد اشرف قادری صاحب آپ تشریف لائے اور بہت اچھا, بہت خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا. اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو ضرور کہہ سکتے ہیں. شکریہ آپ کا, آپ نے مجھے وقت دیا, اور دعا ہے کہ آپ نے جو کچھ کہا ہم نے سنا, اللہ قبول کرنے کی, آمین, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. بہت شکریہ. ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ رہتے ہیں, پروگرام کو پسند کرتے ہیں. جمعۃ المبارک کے حوالے سے یہ خاص ہماری ایک نیکی, ایک کوشش ہماری پوری ٹیم کی, کیونکہ اللہ کے حضور بھی ظاہر ہے کہ ہمیں اپنے نامہ اعمال پیش کرنے ہیں. ڈیلی ہم مختلف ٹاپکس کو یہاں ڈسکس کرتے ہیں, مختلف لوگوں کو یہاں بلاتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. یہ ہمارے معاشرتی ایشو ہیں, یعنی کہ سوشل ایشوز ہیں جن پہ ہم ڈسکشن کرتے ہیں. لیکن جمعے والے دن کو ہم اسپیشل اپنے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے پروگرام کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے اسلام کی بات کر سکیں, تاکہ ہم اولیاء اللہ کی بات کر سکیں, ہم اپنے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر عام کر سکیں, اور ہم یہ بتا سکیں کہ ہمارے دل میں جو محبت, جو چاہت, جو جذبہ ہے. اور رجب کے مہینے کے حوالے سے جو یہ پروگرام ہے, آگے بھی آپ انشاءاللہ جو جمعے آئیں گے اس میں اسپیشل ہم پروگرام جو ہے وہ کریں گے. تو یہ پروگرام آپ کو کیسے لگے مجھے ضرور بتائیے گا, اس کا فیڈ بیک دیجیے گا. جمعے والا ہمارا جو پروگرام ہوتا ہے اس کا بہت اچھا فیڈ بیک آتا ہے ہمیشہ ہی, اور بہت اچھی اور بڑی جگہوں سے بھی آتا ہے. بہت سے علامہ حضرات میرے بڑے جو ہے وہ میں کہتی ہوں کہ بہت پیار اور محبت کرنے والے, کہ جو ہے دعائیں بھی دیتے ہیں, پیار بھی دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو جو ہے وہ زندگی دے. اور علامہ نعیم صاحب جو کراچی میں تھے وہ بہت شوق سے پروگرام دیکھا کرتے تھے, لیکن اب وہ اس دنیا میں نہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. نیک آدمی, نیک انسان. اور دوسری بات یہ کہ آج کا یہ پروگرام جو ہے وہ ایک نیکی سمجھ کے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے. اب مجھے اجازت دیجیے, انشاءاللہ کل صبح آپ سے نئے آغاز, نئے انداز اور نئی بات کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.